अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगरचे पीटीआई की जो सियासत है ये डील को हमेशा से रद्द करती आई है, लेकिन अलीमा खान के बयान के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में गिव एंड टेक यानी कुछ लो और कुछ दो की गूंज सुनाई दे रही है। वो कहती हैं हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बताया तो जाए कि आप क्या गिव एंड टेक चाहते हैं। हुकूमती हल्के अलीमा खान के इस बयान को एनआरओ से जोड़ रहे हैं, और जबकि पीटीआई ये वजाहतें दे रही है कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए डील और ढील नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की खातिर ताकतवर हल्कों से बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं की वजाहतों के बावजूद लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील, सौदेबाजी और एनआरओ मांगना नहीं तो फिर क्या है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में ये सवाल भी उठाए कि इमरान खान के पास किसी को देने के लिए रह ही क्या गया है। पीटीआई पहले ये तो तय कर ले कि बात क्या करनी है, किसने करनी है, किससे करनी है। इस लफ्ज़ी जंग में शिद्दत 2 दिन पहले उस वक्त आई नाजरीन जब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 5 जून को समाअत की तारीख सामने आई, जिस पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें चुप कराने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। अलीमा खान पूछती रहीं कि आखिर आप इमरान खान से चाहते क्या हैं। फिर अगले ही रोज़ अलीमा खान ने अपने सवालों का खुद ही जवाब देते हुए इंकशाफ किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए 3 शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त ये कि इमरान खान को कहा गया कि 3 साल तक चुप रहें और मौजूदा हुकूमती सेटअप को चलने दें। दूसरी शर्त ये कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगें, जबकि तीसरी शर्त ये रखी गई कि 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लें। लेकिन इन शराइत पर इमरान खान नहीं माने। अलीमा खान के इस बयान की तस्दीक इमरान खान के सोशल मीडिया पर जारी होने वाले सख्त पैगाम से भी होती है, जिसमें इमरान खान ने जहां ये कहा कि मैं किसी के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी चुप नहीं बैठूंगा, वहीं पार्टी को हुकूमत के खिलाफ एक और एहतजाजी तहरीक की तैयारी पकड़ने का हुक्म भी दिया इमरान खान ने। नाजरीन, गिव एंड टेक की बात पर हुकूमती तनकीद और एहतजाजी तहरीक पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर क्या कहा, ये भी सुनिए। उन्होंने साहब की बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल इशूज़ को। उन्होंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे और फिर उसके ऊपर बातचीत होगी। नाजरीन, अली ज़फ़र कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर दूसरी तरफ से पॉलिसी बयान आ चुका है कि सियासी बातचीत सियासी जमातों का काम है। सवाल यह है कि पीटीआई बंद दरवाजे पर बार बार दस्तक देकर अपने ही हाथ ज़ख्मी क्यों कर रही हैं। नाजरीन, इमरान खान की तरफ से नई एहतजाजी तहरीक की तैयारी का हुक्म एक ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं जब पीटीआई उम्मीद कर रही है कि अगर 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मेरिट पर सुनी गई तो इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हेयरिंग से पहले पीटीआई एहतजाजी तहरीक का ऐलान करके प्रेशर बनाना चाहती है, प्रेशराइज़ करना चाहती है? तो क्या अगला सवाल ये है कि क्या हुकूमत के लिए कोई प्रेशर मैटर करता है? क्या ये इस काबिल रह गए हैं कि बड़ी कोई एहतजाजी तहरीक चलाकर हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सके? इमरान खान ने तो हुक्म दे दिया, मगर सवाल ये भी है कि नई एहतजाजी तो तहरीक है, ये माजी के जो एहतजाज और ये तहरीकें चल चुकी हैं इससे कितनी मुख्तलिफ होगी? लीडरशिप क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि इनकी अपनी ही पार्टी के अंदर से ये सवाल उठते हैं, बल्कि ये तनकीद होती है कि पार्टी के अपने ही लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो एक बार फिर से तहरीक का इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम सामने आया है, 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत, क्या अगर इस पर राय में देखें तो क्या ये सिर्फ एक प्रेशराइज करने का एक टैक्टिस है, टूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नहीं, मैं नहीं समझता 5 को तो केस लगेगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादा होप्स उस दिन के लिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में केस सुनना और उसका फैसला होना मुझे तो मुश्किल लगता है। जाहिर है उसने थोड़ा आगे चलना होगा। बहरहाल वो फिर जज साहब का इख्तियार है कि उस पर वो किस तरह उसको लेके चलते हैं। एहतजाजी तहरीक हमारा एक ऑप्शन है और वो डे टू डे अफेयर के लिए नहीं होता कि आपके किसी केस की हियरिंग के लिए प्रेशर डालना है। वो तो फिर अगर उसकी तरफ चले गए वो एक लंबा प्रोसेस होगा। मेरा ख्याल है जितना मैं अब समझ पा रहा हूँ
میرے خیال میں اس تحریک کو اب انشاءاللہ پھیلایا جائے گا، احتجاجی تحریک پورے ملک میں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا. تو ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا احتجاج تھا اس کا مرکز اسلام آباد یا ڈی چوک کی طرف قافلے تھے، لیکن اگر پورے ملک میں پھیلا دیا جائے پرامن احتجاج، آپ پیسفل بیٹھے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. میری دعا ہے کہ اس طرف بات نہ جائے اور اس سے پہلے کوئی بات چل پڑے اور مسئلہ حل ہو، خان صاحب کی رہائی ہو. لیکن یہ کہنا کہاں سے امید ہے آپ کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں لائٹ لے رہے ہیں تو وہ پھر ان کو پتہ لگ جائے گا. ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں، یہ احتجاج کس کو پریشر میں لانے کے لیے، فوج کو یا اس حکومت کو؟ کس کو میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ، کس کے لیے؟ دیکھیں جی، اس طرح ایک ادارے کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے. میں لفظ یوز کروں گا اسٹیبلشمنٹ، جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ صرف فوج نہیں ہے اس میں، اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے ادارے اور بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر میسج اس طرف بھی ہوگا اور موجودہ رژیم کے لیے بھی ہوگا. جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کیسے کر سکتی ہے؟ میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں گا، کسی اور کی نہیں، اپنی. 2-3 دن پہلے میں اڈیالہ گیا، میں بطور وکیل، میرا نام اس لسٹ میں تھا جس میں ہمارے وکلاء نے خان صاحب سے ملنا تھا، وکلاء کی ملاقات کا دن تھا. اب اندر اڈیالہ جیل والے اگر ہمیں نہیں چھوڑتے تو ان سے ہمارا پھر بات ہوگی عدالت میں. روڈ پہ پنجاب پولیس نے مجھے روکا. پنجاب پولیس صوبائی حکومت کے نیچے ہے. کیا اب اس پہ ہم کس کی طرف انگلی اٹھائیں؟ کیا اس کی پوچھ اب ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا پنجاب حکومت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سا کام ایسا بھی پنجاب حکومت کر رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو میچور ہی نہیں ہونے دیتی. جیسے فار ایگزامپل ایک شخص کا روبہ آ گیا، اس کی آپ رہائی نہیں ہونے دیتے، یا جس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. خان صاحب کی اپنی بہنیں جب آتی ہیں اس دن بھی ان کو روکا گیا. میرے ساتھ ہمارے وکیل نعیم پہنچوتا تھے، ان کو روکا گیا. تو یہ چیزیں تو پنجاب حکومت کر رہی ہے. تو اس کا جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ یہ احتجاج کا پریشر دونوں کے لیے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوگا اور حکومت کے لیے بھی ہوگا. صحیح. اچھا، یہ فیصل چودھری صاحب کو میں کل سن رہی تھی، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نظر آتی نہیں ہے کہ وہ مانی پی ٹی آئی سے بات کریں. ہاں اگر وہ بات کریں گے تو اپنی شرائط پر جو ہے وہ بات کریں گے. ویسے تو بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ جو سیاسی مسائل ہیں، بات چیت سیاسی لوگوں سے آپ کریں. باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی تو بار بار دستک دے رہی ہے کہ آؤ بات کرو، ہم نے بات کرنی ہے، ادھر سے ہمیشہ سے انکار ہی آ رہا ہے. لیکن ابھی آپ فیصل چودھری صاحب کی اس بات کو آپ وزن دیتے ہیں کہ ابھی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے وہ بات کریں. ہاں اگر کریں گے تو اپنی شرائط پر کریں گے، اور جو شرائط ہیں وہ جو بھی شرائط ہیں وہ جس کی طرف سے بھی آئی ہیں، آپ 3 سال کے لیے چپ رہ لیں، آپ 26ویں آئینی ترمیم کو مان لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ تو عمران خان ماننے کو تیار نہیں. تو پھر کیا آپشن ہے؟ فیصل صاحب تو چھوٹے بھائی جیسا ہے، بھائیوں جیسا تعلق ہے میرا اس سے، لیکن اس وقت وہ خان صاحب کے ٹیم میں نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہے. ان کی ایک رائے ہے جس کا مجھے احترام ہے، وہ اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس چیز پہ کمنٹ کروں گا جو پی ٹی آئی کے چیئرمین یا جنرل سیکرٹری یا خان صاحب کی وساطت سے ان کی سسٹر اگر کوئی بات کرتی ہیں، حالانکہ میں ان کی سسٹر کی باتوں پہ کمنٹ کم کرتا ہوں. احترام کا رشتہ اتنا ہے اور وہ اپنے بھائی کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں، جذباتی ان کا ایک رشتہ ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم سر پہ نظر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہن کا ایک بھائی سے ایک رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے. باقی آپ نے دیکھا کتنے لوگ آئے چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ خان صاحب نے کتنوں پہ کتنا ٹرسٹ کیا. میں اب کسی کا نام لوں گا، پرانے ساتھی وہ ناراض ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تحریک انصاف کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہمیں فوکس رہنا ہے. خان صاحب کا میسج ہمیں جس چینل سے آتا ہے ہمیں اس چینل پہ اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے. جیسے ابھی علی ظفر صاحب آئے ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے، خان صاحب نے ابھی ان کو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ بنایا ہے. انہوں نے آ کے ایک بات کی ہے، مناسب پیرائے میں بات کی ہے، مناسب بات کی ہے. دیکھیں اب اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرے خیال میں ان دا لانگ رن ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک، ہماری فوج، ہماری فورسز، میرا دل یہ کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ عوام اور ہمارے ادارے ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ دشمن کا کچھ نہیں پتا کب وہ دوبارہ حملہ کرے. اس کے لیے جناب عمران خان صاحب کا نکلنا بہت ضروری ہے. جب مجھے پچھلے ہفتے موقع ملا اڈیالہ جیل انٹر ہونے کا، کم از کم گیٹ کے اندر انٹر ہونے کا، وہاں پہ بار آ کے میں نے پریس ٹاک کی اور میں نے یہ بات کی کہ یہ جو اڈیالہ کا گیٹ ہے، اس گیٹ سے جب عمران خان ایک قدم باہر اٹھائیں گے رہا ہو کے، اور ایک بار وہ کہہ دیں گے باہر کھلی فضا میں ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، وہ فاصلے یک دم ختم ہو جائیں گے. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے.
جنگ ہم جیت چکے ہیں. میرے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, ہماری جماعت کو, اپوزیشن کو, سب کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ملک کو اس مشکل سے نکالے. یہ مشکل اچھا صرف آپ کو بھی عمران خان لگتا ہے کے کہ سر گیو میں اینڈ ٹیک پہ معاملات ختم ہوں گے؟ جو بات علیمہ بی بی نے بھی کی کہ کیا چاہیے, گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھیں میں جتنا خان صاحب کو سمجھتا ہوں, جتنا میرا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے, میرے ہیرو بھی ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں, تو وہ اپنے اصولوں کے لیے, یہ لفظ میں کل سے یوز کر رہا ہوں, جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے اور نزدیک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کام کیا, ان کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ اپنے نظریے کے لیے تو کمپرومائز کر سکتے ہیں, نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. خان صاحب کبھی بھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے اپنی رہائی کے لیے جس میں عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا ان کی پولیٹیکل جو لبرٹی ہے وہ کمپرومائز ہو. وہ عمران خان ہی نہیں ہے جو کوئی اس کو چپ کر سکے. وہ پاکستان کا حلیف ہے, وہ پاکستان کا پیٹریوٹ ہے, پاکستان کا ایک ایسا بیٹا ہے جو پاکستان کو مضبوط کرے گا. دیکھیں جیل کی کال کوٹڑی میں 600-650 دنوں سے بند سابق وزیر اعظم کو جب یہ اطلاع ملی کہ روایتی دشمن ہندوستان نے حملہ کیا ہے, تو انہوں نے نام لے کے پکارا اور جیل کے اندر سے کہا کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری. بالکل بالکل. ایسے لیڈر کو کیا ضائع کرنا چاہیے؟ اس کو جیل میں رکھنا چاہیے کہ باہر نکالنا چاہیے؟ کیا آپ کی پارٹی کے اندر مس کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پارٹی کے میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے پارٹی بڑا خمیازہ بھگت رہی ہے, نقصان اٹھا رہی ہے؟ میں اسے انکار نہیں کروں گا. میرے خیال میں اس کو زیادہ سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بنیادی کردار بینسٹر گوہر کا ہے, چیئرمین کا ہے, کیونکہ باقی سارے ذیلی عہدے ہیں. جنرل سیکرٹری ہو گیا, وزیر اعلیٰ ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. انفارمیشن جو کی عہدہ ہے وہ ہے چیئرمین تحریک انصاف. عمران خان بانی چیئرمین, چیئرمین تحریک انصاف بینسٹر گوہر. گوہر صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ لیڈ لینی ہوگی. میں ان سے خود پرسنلی بھی بات کروں گا. میرے خیال میں گوہر صاحب کو ہر پیشی پہ جانا ہوگا خان صاحب کی, اور وہاں سے باہر پولیٹیکل میسیجنگ ہے وہ ہمارے چیئرمین اگر لے کے آتے ہیں اس سے یہ چیزیں کٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس نے یہ کہہ دیا, علی چلا گیا, علی نے یہ کہہ دیا, زید نے وہ کہہ دیا, بکر نے. نو, چیئرمین کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے عمران خان کو کہیں اس کو چینج کر دیں, لیکن جب تک وہ چیئرمین ہے اس کو علی محمد نے نہیں لگایا, اس کو اسد قیصر نے نہیں لگایا, اس کو عاطف خان نے نہیں لگایا, اس کو عمران خان نے لگایا. اگر اس نے چیئرمین لگایا خان صاحب نے, اس کی جو بات ہے وہ میرے لیے عمران خان کی بات ہے. میں گوہر صاحب کو پہلے جانتا ہی نہیں تھا, میرے سے پارٹی میں اتنا جونیئر ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی. میں اس کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں, اس کو میرے لیڈر نے چیئرمین بنایا. جس دن چیئرمین نہیں ہوگا ذاتی سلام دعا ہوگی, اس کی کسی بات کو پھر میں توجہ نہیں دوں گا. لیکن اگر ہم نے چیئرمین کی جگہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا, فیملی میٹرز کے لیے جو اور چیزیں ہیں اس کے آفاق جاتی ہیں, وہ ہمارے قابل احترام ہے اور ہر قسم کی شک و شبہ سے بالا تر ہیں, بھائی کے لیے قربانی دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 2-3 عہدوں اور جنرل سیکرٹری آف کورس راجہ صاحب ذمہ دار آدمی, اگر ان تک بھی محدود ہو جائیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ کم ہو جائیں گی. علی صاحب, مولانا صاحب سے معاملات کیوں نہیں آپ لوگوں کے بن پائے؟ اگر آج آپ لوگ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر مولانا صاحب بھی آپ کے اس اتحاد میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتے, قدم سے قدم ملا کر چلتے, تو آپ جو جس ٹف ٹائم دینے کی جس حکومت کو بات کر رہے ہیں کسی اور کو, تو وہ زیادہ زبردست طریقے سے دے پاتے. اچھے دنوں میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جائیں, جب عمران خان وزیر اعظم ہوں اور وہ پھر ساتھ میں ہمارے نہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں معاملات چل رہے تھے نا کہ ان کی کچھ ریزرویشن تھیں, آپ لوگوں تک پہنچی. کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے ان کے سامنے ان کو یہ بات کہی کہ جو آپ لوگوں نے ہم تک ریزرویشنز دی ہم وہ چیزیں آگے پہنچا ہی نہیں پائے. بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے ایک اور پی ٹی آئی کی شخصیت جو مولانا صاحب کی موجودگی میں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریزرویشن جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں وہ تقریباً ہم لوگ ماننے کو تیار ہیں, وہ چیزیں آگے عمران خان تک پہنچا دی گئی ہیں. مطلب کہ ایک پارٹی کو آپ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایک شخصیت کچھ بیان دیتی ہے کہ باتیں آگے تک پہنچائی نہیں ہے, دوسری شخصیت کہتی ہے کہ ہاں عمران خان تیار ہے سب کچھ ماننے کے لیے, تقریباً مان گئے. تو آپ دیکھیں نا, ایک پارٹی کو ہی آپ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایسے تو اتحاد نہیں بنتے. علی صاحب بہت قابل احترام ہے, مولانا صاحب کے ساتھ ذاتی احترام کا رشتہ میرا ہمیشہ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میری خواہش ہے کہ خان صاحب مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں, کیونکہ میں اس کو ایک اور پیرائے میں بات کرتا ہوں, لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. وہ یہ ہے, یار
مرضی سیاسی معاملات ہیں حل ہو جائیں گے. خان صاحب آج نہیں تو کل اللہ کے حکم سے انشاءاللہ خان صاحب باہر ہوں گے. لیکن جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں, جو صرف انہیں مجھ سے کی, ایک خاص شخصیت کی مذہبی, ان کا نام میں لینا نہیں چاہتا, تو ان کے حوالے سے میں نے ایک بات کی, تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہیے گا کہ وہ ایک بلو پرنٹ پہ یعنی ورکنگ پیپر پہ کام کریں کہ جب میں رہا ہوتا ہوں انشاءاللہ ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست, ایک ملک کو جو بنانا ایک ہمارا خواب ہے, اس پہ ہماری ہیلپ کریں. وہ بڑی مذہبی شخصیت ہے. تو خان صاحب کا یہ ویژن ہے. جو مولانا صاحب سے لاکھ اختلاف کریں لیکن ایک بڑی مذہبی جماعت ہے, لاکھوں علماء کے وہ لیڈر ہیں, تو اگر وہ ہمارے ساتھ مدینہ ریاست ماڈل والے کام پہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو یہ نور اللہ نور ہے. لیکن اس کے لیے بیچ میں لوگوں کو کام کرنا ہوگا نا, لوگوں کو بیچ میں فاصلے ختم کرنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کسی ایک چیز نے جس نے ہمارے کوalition کو تھوڑا ہرٹ کیا ہے, وہ 26ویں آئین ترمیم میں آخر میں جا کے جو محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پھر وہ پاس کرنے میں کر دیا, میں سمجھتا ہوں انہیں گڈ ول سے کیا ہوگا, انہوں نے بدنیتی سے نہیں کیا ہوگا, لیکن انہوں نے کر دیا. اس سے جو عدلیہ کی حالت ہو گئی ہے اس سے پوری قوم بالخصوص لیکن علی صاحب معذرت کے ساتھ یہی پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جب یہ سب 26ویں آئینی ترمیم کا سارا کچھ ہو گیا, انہی مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر انہی کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ ہم بڑے راضی ہیں, مولانا صاحب نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. عمران خان صاحب کے میسیجز بھی بتاتے تھے کہ عمران خان بڑے خوش ہیں عمران خان مولانا صاحب کے رول سے. تو یہی پی ٹی آئی سپورٹ کرتی رہی ہے سر. دیکھیں میں تو اس نیگوسیشن کا حصہ نہیں رہا, میں تو جس چیز میں ہوتا ہوں اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑتا ہوں. یا یہ کام صحیح طرف لگتا ہے یا پھر کلیئر ہو جاتا کہ شقاق بعید ایک عربی کا لفظ ہے کہ بیچ میں فاصلہ کلیئر ہو جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہماری کچھ لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے والے واقعات ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے رول میں مولانا کا جو رول تھا, کردار تھا, اس کو اپریشیٹ کیا آپ کی پارٹی نے, بیرسٹر گوہر نے کیا. دیکھیں وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاس ہونے سے پہلے تھا یا بعد میں. میرے خیال میں پاس ہونے سے پہلے تک وہ کردار وہ ادا کرتے رہے, لیکن آخر کو جب یہ پاس ہوئی ہے اور اس کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, جو سپریم کورٹ اور عدلیہ کی حالت ہوئی ہے, جو جج پیکنگ ہوئی ہے, جو لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے, جو وکلاء کا خود کا اب عدلیہ پہ ایک اعتماد کم ہوا ہے, جو میرے لیے بطور وکیل قابل فخر بات نہیں ہے, قابل فکر بات. اس میں جو مولانا صاحب کا رول ہے اس پہ ہم سب کا ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, ہماری جماعت کی خواہش ہے کہ خان صاحب اور مولانا صاحب ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری مل کے کام کریں. صحیح, لیکن تحریک اپنے اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں. دیکھیں کچھ آپ کی اپنی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. مولانا صاحب کی اپنی ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, ملک میں زیادہ سیٹیں نہیں دیتے لیکن تگڑی جماعت ہے, ان کے ساتھ جید علماء کرام ہیں, بہت قابل احترام ہے. میں ہمیشہ مدرسوں کا علماء کا احترام کرتا ہوں, میں خود سپورٹ کرتا ہوں مدرسوں کو میرے علاقے میں. آج بھی میں ایک مسجد کی سولرائزیشن کر کے فارغ ہوا ہوں, کل بھی ایک مسجد کی سولرائزیشن کر کے فارغ ہوا ہوں, پرسوں بھی ایک مسجد کی سولرائزیشن کر کے میں اپنے علاقے میں فارغ ہوا ہوں. پچھلے ہفتے ایک مدرسے کی سنگ بنیاد میں نے اپنے علاقے میں ڈالی ہے. تو علماء کی تو ہم قدر کرتے ہیں. خان صاحب نے جو مدینہ ماڈل کی بات کرتے ہیں, ان کو علماء کی اس کے لیے ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو بیچ میں کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر کوئی خدشات ہیں, مثال میں ایگزامپل دوں گا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سب قابل احترام. اگر میں ایک مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں, مولانا صاحب سے ایک بات ہوگی, میں خان صاحب سے خود نہیں مل پا رہا, میں علی ظفر صاحب کو کہہ دوں, گور صاحب کو کہہ دوں, راجہ صاحب کو کہہ دوں, وہ میرا پیغام پہنچا دیں, ان کی بات میرے پاس آ جائے. پیغام پہنچانا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب سے ملاقات آپا کی ہو رہی ہے, گور کہنا کہ جناب میں جو وفد تھا اس کا کوئی ممبر نو, اگر آپ نہیں جا پا رہے اپنے آدمی پہ ٹرسٹ کریں, اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کریں, اپنے کولیگ پہ. میں سمجھتا ہوں دیکھیں نیک نیتی سے بڑے راستے کھولتے ہیں. مولانا صاحب کا راستہ ہوگا, ان کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ یار دیکھو اتنا ملک کا بڑا آدمی, ایک اتنا بڑا قومی ہیرو, سابق وزیر اعظم 650 دنوں سے جیل میں ہے, وہ بھی ذرا تگڑا ہاتھ رکھے نا حکومت پہ, ذرا تھوڑی پرانی دوستی کو ایک سائڈ پہ رکھیں. انہوں نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا مولانا صاحب کے ساتھ, دکھایا ان کو اور بٹھایا زرداری صاحب کو, یہ بھی تو اچھا نہیں تھا نا. وہ تو مانتے ہیں ایک بٹر ایکسپیرینس تھا پی ڈی ایم کا, وہ تو مانتے ہیں, ان کا تو ہمارے ساتھ اچھا ایکسپیرینس کر لیں. بالکل ہمارے ساتھ اچھا ایکسپیرینس کر لیں. صحیح, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, میرے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। JUI का अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अकेले ही एहतजाजी तहरीक को चलाने का फ़ैसला किया है। बानी PTI इमरान खान ने आवाम से अपील की है कि वो मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद के बग़ैर इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती है? इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, 26 नवंबर की फ़ाइनल कॉल भी सबने देखी और ये भी सबने देखा कि उस कॉल के मतलूबा नताइज PTI हासिल नहीं कर सकी थी। ना इमरान खान की रिहाई हुई थी, ना ही रियासती इदारों से PTI को कोई लचक मिली या पॉलिटिकल स्पेस मिली। कुछ नहीं हासिल कर पाई तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में जान तभी पड़नी थी जब मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी वज़न, अपना विज़न, अपना तजर्बा उनके पलड़े में डालते। मगर JUI पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी है। पिछले महीने JUI के जनरल काउंसिल इजलास जब हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया था कि वो हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना अपोजिशन इत्तेहाद का, बल्कि अपने ही प्लेटफॉर्म से उनकी जो अपनी तहरीक है उसको जारी रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि JUI हुकूमत के साथ है, ना ही अपोजिशन के साथ खड़ी नज़र आती है, तो JUI कहाँ खड़ी है? दर्जनों मुलाकातों के बावजूद JUI और PTI के दरमियान फासले क्यों ख़त्म नहीं हुए? किसने किसकी नहीं मानी? अपोजिशन इत्तेहाद बनने में रुकावट कौन था, कौन है? दूसरी तरफ ये हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर होने के बावजूद दोनों ममालिक में एक टेंशन आज भी मौजूद है और पूरी कौम बिला सियासी तफरीक अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब जंगी महाज के बाद दोनों ममालिक में अब एक सिफारती जंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या PTI की तरफ से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला क्या ये दुरुस्त होगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI FA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, अब आप लोगों ने तो इजलास जब आप लोगों का हुआ था तो फैसला कर लिया था कि किसी अपोजिशन इत्तेहाद का आप लोग हिस्सा नहीं बनेंगे, जो आपकी अपना प्लेटफॉर्म है उसी के ज़रिए आप लोग चलेंगे, तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, व्हाटएवर जो भी करना है आप लोगों ने अपने ताईं करना है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ पाएँ, क्योंकि अवाम में ज़ाहिर है आज भी क्यूरियोसिटी है कि इतनी बैठकें हुई, इतनी मीटिंग्स हुई, आखिर क्या रुकावट थी कि तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान फासले कम नहीं हो सके, एक दूसरे के खिलाफ एतराज़ात, शिकायत दूर नहीं हो सकी? सर, ऐसा है कि अपोजिशन में हम थे और अपोजिशन में हम हैं। उस इत्तेहाद का जिसको आप अपोजिशन कहती हैं उसका हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, ना हम हुकूमत में जाना चाहते। इस बात पे तो कोई इसमें दो राय नहीं। अब बात ये है कि क्यों हम हुकूमत के साथ नहीं है। हुकूमत जो है ना, उसके पास जो है ना वो मैंडेट नहीं है, वो फॉर्म 47 की या जली फॉर्म 45 की जो है ना वो हुकूमत है, उसके साथ हम जाना नहीं चाहते। मगर हमारा एक माजी है PTI के साथ, और वो माजी जो है वो बावजूद जो है ना वो बहुत सारी तलखियाँ कम हो गई हैं, बहुत सा हमने जो है ना उस ब्रिज को जो है पुर किया है, मगर इसके बावजूद वो माजी जो है वो दरमियान में कहीं ना कहीं पे रहता है। फिर जो कुछ हमने इनके साथ बात की इतने अरसे में, तो उसके बाद चंद दिन पहले मैं सुन रहा था असद कैसर साहब को। किसको सर? आपकी आवाज कट रही है, किसको सुन रहे थे? असद कैसर साहब को, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। क्योंकि मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई थी उस तरफ से असद कैसर साहब जिम्मेदार थे और इस तरफ से मैं बातचीत कर रहा था। तो असद कैसर साहब ने कहा कि जो कुछ हमें बताया गया था मौलाना साहब की तरफ से बजरिया मेरे, वो तो हम आगे पहुंचा ही नहीं पाए। ये बड़ी अजीब सी बात थी और मेरे लिए शॉकिंग थी। शॉकिंग इसलिए थी कि दरमियान में एक और दोस्त हैं PTI के, चूंकि ये बात तो सरफेस हो गई है इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया, मगर उन दोस्त ने मौलाना की मौजूदगी में कहा कि वो आपने जो बातें रखी हैं वो हमको सारी तकरीबन मंजूर है। अब वो तकरीबन वाली बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये तकरीबन क्या होता है? तकरीबन जो है ना वो कल कह रहे थे जी 90% तकरीबन था हमारे ख्याल में या 10% था। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप, मैंने जो बातें की थी आपने उसके नोट्स किए थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नोट्स मेरे साथ आप एक्सचेंज कर लें ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हमने आपको दुरुस्त तौर पर अपनी बात समझा ली और आपने दुरुस्त तौर पर उसको समझ लिया।
تو انہوں نے باوجود کمٹمنٹ کے وہ میرے ساتھ ایکسچینج نہیں کیا، حالانکہ وہ دوسرے دن جس دن یہ بات چیت ہوئی تھی، آفیشلی یہ بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کسی خاتون کی کنزمپشن کے لیے مجھ سے وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ کروائی تھی ٹیلی فون پہ. اس کے باوجود جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا اس کے وہ نہیں ہوا. تو اب اسد صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم نے تو آگے کنوے ہی نہیں کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم کو تقریباً منظور ہے. اور پھر جتنا بھی اس سے پہلے درمیان میں ہم نے 26 امینڈمنٹ پہ انگیج کیا یا جتنی باتیں. سر پہلے ذرا اس کو کلیئر کر دیں، آگے پہنچانے کا مطلب ہے کہ عمران خان تک وہ چیزیں پہنچا ہی نہیں سکے، پہنچا سکے نہیں یا پہنچا ہی نہیں؟ اسد کیسر صاحب کا ورژن جو میں نے سنا ہے کسی انٹرویو میں، ریسنٹ انٹرویو ہے، آپ بھی اس کو سرچ کریں گی تو آپ کو مل جائے گا. اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے. مگر ایک اور دوست جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آگے کنوے کر دی ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ساری منظور ہے. تقریباً ساتھ انہوں نے تقریباً کا لفظ بھی لگایا تھا. اب ہمارے پاس یہ اس طرح کی باتیں بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ پہ ہم نے ان کو انگیج کیا تھا اور وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ہر چیز ان کے مشورے سے کی تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سارے کا سارا جو ہے نا وہ جے یو آئی نے کیا ہے اور ہمارا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں. سر دوسری شخصیت کا نام اگر آپ لینا پسند کریں کہ وہ کیونکہ وہ انہوں نے خود اون نہیں کیا ابھی تک. یہ تو اسد کیسر صاحب والا تو سرفس ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے، چونکہ خود اون نہیں کیا اس لیے میں نہیں لیتا. لیکن آپ تو گوائے نا کہ آپ کے سامنے یہ کہا. میرے سامنے کہا ہے اور مولانا صاحب کے اپنے سامنے بھی کہا ہے. میں نے مولانا کو 1-2 دن پہلے ریپیٹ کر کے یاد بھی دلایا یہ بات. اچھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب تک پہنچا دیں اور تقریباً خان صاحب راضی ہیں. ہاں تقریباً وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. اب وہ تقریباً کا مجھے جو ہے نا وہ پیمانہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تقریباً والا معاملہ جو ہے نا آپ ایسے کریں کہ اس کو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کریں تاکہ ان کے واٹس ایپ سے آئے گا، میں سیو کر لوں گا. مگر وہ پھر انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا اور بات وہاں پر ختم ہو گئی. ختم نہیں، پھر اس کے باوجود ہم نے پارٹی کے سامنے رکھی. مجھے مولانا نے معاملے میں انوالو رہے ہو تو آپ پارٹی کو رپورٹ دو. صحیح. تو جو ساری صورت حال تھی وہ میں نے پارٹی کے سامنے رکھی ہے. پارٹی نے پھر اس پہ ڈیبیٹ کیا ہے. ڈیلیبریشن کے بعد جو ہے پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم اکیلے چلتے ہیں. فی الوقت ہم کسی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو کہہ دیں کہ ہم فی الوقت جو ہے نا ہم آگے مزید نہیں بڑھ سکتے. اچھا، پھر پارٹی نے فیصلہ کیا 2 شخصیات کے جو موقف تھا اس میں تضاد کے بعد آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپنے اندر کنفیوژن ہے. یہ اس میں ایک شخص کا تضاد تو بعد میں آیا ہے شاید. صحیح. مگر پارٹی کے سامنے ساری صورتحال جتنی بھی 26 امینڈمنٹ والی باقی سارا کچھ، یا وہ خود بھی جو ہے سارے پولیٹیکل ورکر تھے. یہ ہمارا جنرل کاؤنسل سیشن، تو جو وہ سارے پولیٹیکل ورکر تھے وہ سارے سب کی نظر تھی ہماری سارے معاملات پہ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جنگی میدان میں پاکستان سے ہارنے کے بعد بھارت سفارتی محاذ پر بھی ہارتا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ ہار رہا ہے. مودی سرکار کا جھوٹا بیانیہ بیچنے کے لیے انڈیا کا سفارتی مشن کئی ممالک کے چکر لگا چکا ہے، لیکن ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. اگرچہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل طاہر شمشاد کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں اور دونوں ملک جو ہیں سرحد پر اپنی افواج میں کمی لا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سچویشن مختلف نظر بھی اس لیے آ رہی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سر پر ابھی بھی جنگی جنون سوار نظر آ رہا ہے. وہ پاکستان سے جنگ ہار کر بھی اپنے ملک میں وکٹری منا کر اپنی عوام کو جھوٹی تسلیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے. مودی جی، جب جھوٹ بار بار بولا جائے تو اس سے آپ کے ووٹر، آپ کے سپورٹرز تو شکی ہو جائیں گے، لیکن اقوام عالم نہیں، بین الاقوامی میڈیا نہیں، اور آپ ہی کے ملک میں موجود لگ بھگ 150 امبیسڈرز بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ بس اپنی عوام کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں. انٹرنیشنل میڈیا رافیل گرنے پر رپورٹس چھاپ رہا ہے، لیکن آپ دلی میں بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں اور وکٹری کا جشن منا کر تالیاں بجوا رہے ہیں. مودی جی،
آپ بس اپنی عوام کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں. صرف آپ کی اپوزیشن کانگریس ہی نہیں بلکہ اب تو آپ کی اپنی جماعت بی جے پی کے لوگ بھی جنگ میں ہونے والے نقصانات پر آپ سے جواب مانگ رہے ہیں بلکہ استعفیٰ طلب کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی عوام کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں. پہلگام واقعے کو بھلے آپ پاکستان سے جوڑتے رہیں مگر پوری دنیا تو اسے آپ کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی مانتی ہے، جو ابھی تک کسی کو پکڑ سکی نہ ہی تحقیقات میں کوئی کلو نکال پائیں. لیکن آپ کو اس سے کیا، آپ بس اپنی عوام کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں. جنگ میں پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ کنونشنل وار ہو یا پھر نیوکلیئر، وہ آپ سے آگے نکل چکا ہے. لیکن آپ ابھی بھی جنگی مشقیں کر کے اب اپنی عوام کو جھوٹی تسلی دینا چاہتے ہیں تو دیتے رہیں. پاکستان کا یہ پیغام واضح ہے کہ اگر انڈیا نے پانی روکا تو آپ کا سانس بند کر دیں گے اور اسے ایکٹ آف وار مانا جائے گا. لیکن آپ اپنی کھوکھلی دلیری اور بھونڈی بہادری کے جھوٹے قصے سنا کر اپنی عوام کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں. اسی پر ناظرین میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں کہ جو مودی کا وار ہسٹیریا ہے اور ان کا جو میڈیا ہے وہ ابھی تک جنگی جنون سے باہر نکل کیوں نہیں رہا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، کیا وجہ ہے کہ مودی سرکار کی گیدر بھپکیاں ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ کبھی یہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، کبھی ان کے آرمی چیف پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، آشیرواد لیتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ابھی کس مشن پر جانا ہے. یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کا ہی ایک ابھی ان کا سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے. دیکھیں شازیہ، بات یہ ہے کہ جب آپ پوری طرح ہارے ہوں، گھٹنے ٹیک دیے ہوں، کالا منہ ہو گیا ہو، عزیمت ہرانی پڑی، دنیا میں آپ کی بے عزتی ہو گئی ہو، پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ چیز رہ جاتی ہے. That's what I'm saying کہ آپ کو اپنے عوام کو منجن بیچنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ آپریشن سندور چل رہا ہے، ہم ابھی ختم نہیں کیا. پاکستان کی عوام کو اکسانے کی فوج یوز کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. امیجن کریں کتنا بے وقوف انسان ہے. کیا پاکستانی قوم اس کی باتوں میں آئی؟ پاکستان نے دکھا دیا کہ پوری قوم یکجا they fought as a nation against Indian aggression. تو پھر تمہیں کیا گولی کھاؤ گے؟ ہمیں تمہاری گولی چلانے کی ہمت ہوتی، چلانی تھی نا گولی. ابھی تو ہم نے اس کو 10% بھی نہیں دکھایا. سیکنڈ جو کانٹینجنسی کیا ہے اس میں اس کو 10-20% کروس اکنامک اور ملٹری لاس ہوگا. He doesn't know. اور یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ بکھراٹ میں ہو گیا. میں بتاؤں اور ایک اور بڑی وجہ ہے، آپ دیکھیں پاکستانی عوام بڑی تسلی میں ہے، نارمل ڈیلی روٹین کے کام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی افواج کا پتہ ہے کہ کچھ کریں گے تو پاک افواج ہے وہ جواب دے دیں گے. ان کی عوام میں ایک خوف آج بھی نظر آتا ہے کیونکہ وہ ان کی کرتوتیں دیکھ چکے ہیں. شادی ایک اور وجہ ہے، پاکستانی قوم کو ہمارے میڈیا نے کمال کا رول پلے کیا. kept informed them ایک لمحہ بلمحہ، جیسے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی قوم کو تم نے 3 دفعہ بریف کیا what is happening, what is likely to happen and what are going to be do. اور یہ اینڈ میں اپنے جو لاس ہوئے ایگزیکٹ بتائے. انہوں نے ان کی ہمت ہوئی، جرت ہوئی، اخلاقی جرت ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہوا. آج چھپ رہا بنی ہم نے خود کہا انٹرویو جو لے رہا تھا جی ہاں ہمارے 5 جہاز گرے ہیں. اس کے بعد اس کے بعد اتنی رہ جاتی ہے. انڈین آرمی آج ایئر فیئر چیف نے کیا کہا کہ یہ جا کے وہاں پہ کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں، پیسے بنا لیتے ہیں، اس کے بعد 10 سال تک پوچھتے نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اوپنلی اس نے بات کی ہے. اب اس کو بھی سیک کریں گے. پہلے ڈپٹی ایئر چیف کو سیک کیا، ناردرن کمانڈ کے چیف سیک کیا. ان کی فوج میں اور حکومت میں کوئی کوارڈینیشن نہیں. بریگیڈیئر صاحب مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ بھارتی جارحیت کا جواب دیا، چاہے وہ فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو یا سرحدی فائرنگ ہو، کیا اس سارے نتیجے کو، رزلٹ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ صرف گیدڑ بھپکیاں یا صرف وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، یا دوبارہ واقعی جرت کر سکتے ہیں اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی؟ دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا مس ایڈوینچر 3 سے 6 مہینے کے اندر، میری اسسمنٹ ہے. ابھی کرے گا تو اب تو الٹا وہ مار پڑے گی، یاد کرے گا تو کوشش کرے گا اسرائیل سے کچھ اور کہیں سے سپورٹ لے، کوئی الیکٹرانک وارفیئر کی امپروومنٹ کرے جو ہم نے اس کا برا حال کیا ہے. پھر اس سے زیادہ مار پڑے گی، بیکاز اس سے زیادہ ہم اور کاؤنٹر میجر لے رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ ہم آگے کون سی تحریک میں بیٹھے ہوئے. یہ گجرات کا پوکے پہ چائے بیچنے والا ہے. اس کو کیا پتہ ہے کیا پاور پالیٹکس ہے اور کیا. یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یہی قوم اس کو سیدھا بٹھائے گی جوتیوں ہار پہنا کے. لگتا ہے اقتدار کی آخری اننگ ہے یہ.
یہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں اس کو پوکھا دیں گے، لو بیٹھو تم یہاں بیٹھ کے چائے پیو، یہ تمہاری اصل جگہ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیئرمین جوائنٹ چیف نے دیکھیں کتنی بات کی ہے کہ دو ملکوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان از ریڈی فار پیس ٹاکس ایز پر ایز سوورنٹی لیول پہ. کشمیر کی بات کریں، واٹر ٹیررزم کی بات کریں، پاکستان میں بلوچستان میں ٹیررزم کی بات کریں، اگر انڈیا نہیں بیٹھا then somebody has to come forward. دو نیوکلیر ملک ہیں، it is very dangerous. They are not realizing کہ امریکہ کو، یورپین یونین کو، یا ہمارے مسلم بلاک کو، اور یہاں ہمارے ریجن میں چائنا، رشیا، ایران جو ہیں، they have to come forward. It is going to affect the whole region اور اس کے فالوٹ پوری دنیا میں جائیں گے. دیکھیں لڑائی کے ڈائنامکس ہی پتا ہوتے ہیں. دوبارہ یہ مس کرتا ہے، انٹرونشن کرتا ہے اور پاکستان ہیو ٹو ریٹیلیٹ، پھر کہاں جا کے اینڈ ہوتی ہے. یہ تو بہت مانگ ہے. یہ تو مجھے ایک اور چیز سمجھائیں بریگیڈیئر صاحب کہ جو انڈیا ہے وہ امریکہ کے رول کو پازیٹیولی ایڈمٹ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شرمندگی نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں، شرمندہ ہیں اس لیے ان کے رول کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رول کو؟ آپ بتائیں جو ششی تھرور جو جب جا کے لیڈ کر رہے ہیں، جا کے بات کر رہے ہیں، امین کتنی شرم اس کو نہیں آ رہی ہے کہ کتنا جھوٹ بول. پاکستان نے اٹیک کر دیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. امین یہ شوڈ بی ashamed of himself. بیوی کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو بلیک میل کر کے بھیج دیے اور یہ اپنی سے وہاں پر بی جے پی کی تعریفیں کر رہے ہیں. سیکنڈ وہاں پر امریکہ کو یہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ اس کی پبلک سکھ آ جائے گی. یہ جو اس کو تھوڑے دن رہ گئے وہ بھی فارغ ہو جائے گا. امریکن نے سمجھ لیا کہ ہم نے غلط گھوڑے پہ بیٹھ لگے، یہ اسٹریٹجک پارٹنر بننے قابل نہیں ہے. اینڈ دین دے ریلائز کہ اس نے امریکہ کو، رشیا کو، اس کے بعد اسرائیل کو، فرانس کو، سب کو لیٹ ڈاؤن کیا. اس نے ہی از سچ اے کریکٹر. نہ فوج لڑنے کے قابل ہے، نہ تو مشین چلانے کا قابل. آپ کو پتا ہے کہ جتنے نہیں، اب وہ شاید انہیں F-37 چاہیے، ان کو چاہیے 42 اسکواڈرنز، 31 ہے. 486 تھے 2015 میں پائلٹس، شارٹیج تھی. اب 596 ہو گئی 2021 میں. پائلٹ نہیں آ رہے، ڈرتے ہیں پاکستان ایئر فورس سے. امیجن کریں. تبھی تو ڈپٹی چیف کو ہٹایا، اس نے کہا ہمارے پائلٹ بھی رافیل چلانے کی فٹ نہیں ہیں، ان کو ہٹا دی. اب ایئر چیف بول پڑا کہ جی یہ معاہدے کر کے آ جاتے ہیں، 10 سال کو پوچھتا نہیں. سو ان انوائرمنٹ میں کین یو فائٹ پاکستان بلیو؟ دیکھیں پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کو بتا دیا ہم بہت میچور ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. یہی میں آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ بھارت کی سنی ہے، بھارت کے پیچھے کھڑا رہا ہے، بھارت کے نیریٹو کو ہی سپورٹ کیا ہے. یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی کا نتیجہ ہے؟ یہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کا نتیجہ جو ہم نے انڈیا کا برکس نکالا 10 گھنٹے میں. The world has come to know کہ پاکستان is a force to reckon with. ان کی لیڈرشپ فوج کی جو ہے انسپائرنگ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو 8 گھنٹے میں حال کیا اور ایئر چیف نے کیا ہے ان کے رافیل گرا کے، اور پھر چائنا کی سپورٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی ہم نے کیا، ہم نے سائبر وارفیئر نے کیا ہے، ساروں میں ان کا حشر کر کے رکھ دیا ہے. Now they realize کہ they are unfit to fight. پاکستان کا امیج دنیا میں آسمان پہ چلا گیا اور انڈیا کا امیج سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا. اس لیے کوئی کی بات جھوٹ، اور پھر جھوٹ کہ ہم نے پاکستان نے وہ کر دیا کہ پاکستان نے کیے. اچھا، پرائم منسٹر پر ایک بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ابھی تک کیوں انہوں نے جو ہے وہ اس ساری صورتحال پر سعودی MBS کو ان کو اعتماد میں نہیں لیا، ان سے بات کیوں نہیں کر پائے ہیں، پھر چینی صدر سے ہمارے وزیر اعظم بات کیوں نہیں کر پائے. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. آئی تھنک جب چائنا تو بھی پرائم منسٹر ہو کے ہیں، جہاں پہ جا کے وہ ان کے فارن منسٹر سے ملے، چاہے افغانستان کے فارن، دیٹ واز بگ ڈیولپمنٹ. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارا جو ڈیلیگیشن جانا ہے وہ کبھی تک لیٹ ہو رہا ہے، نمبر 1. سیکنڈ، ہمیں 3-4 کے گروپ بنانے چاہیے، زیادہ ملکوں میں اکٹھے بھیجیں. اور اتنا بڑا گروپ آپ بھیجیں گے تو دے ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. آپ بجائے یہ 1 مہینے میں یہ ٹرپ کمپلیٹ ہو، ہم 1 ہفتے میں 4-5-6 گروپ بنائیں، وہ جائیں جا کے بتائیں وائی شوڈ بی اتنا بڑا گروپ ہم بھیجیں. یہ آئی ایم شیور کہ فارن آفس کو اور پرائم منسٹر پاکستان جو سیکریٹریٹ ہے دے مسٹ بی ورکنگ اٹ آؤٹ اینڈ سینڈ بیسٹ کمیونیکیشن اسکل کے لوگ. آئی ایم شیور کہ فارن آفس، ڈیفینس منسٹری، ISI صاحب ان کو بریف بھی کریں گے. لیکن بلاول صاحب کی اس میں وہ جو گروپ بنا ہے بڑا زبردست ہے. شیری رحمان صاحبہ ہیں، ہنا ربانی گھر ہیں،
بلاول بھٹو ہیں، وہ بھی بڑا زبردست ایک سفارتی مشن کے لیے بنایا گروپ. I do agree 100% agree، لیکن اس کو سپلٹ کر کے چھوٹا گروپ بنائیں، زیادہ ملکوں میں بھیجیں کم ٹائم میں، تاکہ سب کو بتا دیں جا کے. نمبر 2 بات یہ دیکھیں، جا کے دنیا میں بتائیں ناؤ واٹ نیکسٹ. کشمیر انٹرنیشنلائز ہے، دنیا نے ریلائز کر لیا کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو اٹ شوڈ بی آن دی ایجنڈا. یہ واٹر ٹیررزم انڈس واٹر شوڈ بی آن دی ایجنڈا. بلوچستان میں جو انڈیا کر رہا ہے وہ ایجنڈا میں کریں. جو ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کرے وہ ایجنڈا میں ہو. اور یہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے گیٹ کھول دیا ہے. اگر جھوٹ کے اوپر ہمارے اوپر لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر، میزائل فائر کر دیے کر سکتے، دین ناؤ وی ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ ان انڈین ٹیریٹری. اگر وہاں را کے ایجنٹس ہیں، ٹریننگ کرا رہے ہیں، بی ایل اے بی ایل ایف کو افغانستان میں کر رہے ہیں، افغانستان کوآرڈینیٹ کریں گے. وی مسٹ ناؤ بی ویری پرو ایکٹیو. جعفر ایکسپریس اسکول کے بچے ڈونٹ ٹالریٹ. ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر، وی ول گو اینڈ ہٹ دیم ان دیئر اون ٹیریٹری. دیٹ شوڈ بی دی آنسر. آئی تھنک وی ہیو آور اسٹریٹجی گون ویری ویل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.